बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी नव्वरा क़ुलूबना बिवलायति अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम फ़ोर आलमी चैनल करबलाए मुक़द्दसा के ऑनलाइन ट्रांसमिशन प्रोग्राम मारिफ़त मुंतज़र अजल्लल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ में आपकी खिदमत में हाज़िर है। और चूँकि ये अयाम जो है वो विलादत बासादत हज़रत अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम के साथ राब्ता रखते हैं और मरबूत है, तो हम बहस जो है आज भी हज़रत अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम के उन्वान से इंशाअल्लाह करने की कोशिश करेंगे। अलबत्ता हमारा जो असासी मौजू है वो मारिफ़त मुंतज़र है, यानी इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम के उन्वान से गुफ्तगू का सिलसिला है। लेकिन चूँकि अगर गौर फरमाएँ तो तमाम के तमाम जितने भी मासूमीन अलैहिमुस्सलाम हैं उन सब का आपस में एक गहरा रब्त है। और फिर बिलखुसूस तमाम मासूमीन अलैहिमुस्सलाम यानी हज़रत रिसालत इमाम सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि से लेकर हज़रत इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम तक तमाम के तमाम का बिलअख़स ख़ास एक रब्त है वक्त के इमाम हज़रत इमाम ज़माना अजल्लल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ के साथ। और इसके अलावा अहले बैत के जो दूसरे अफराद है जो कि मासूम है, हज़रत मौला अब्बास अलैहिस्सलाम और हज़रत शरीकतुल हुसैन सलामुल्लाह अलैहा, ये सब के सब जो है इन सब का रब्त इमाम के साथ है। और इनके फ़ज़ाइल जो है फ़ज़ाइल का रब्त इमाम के साथ है और हम इनकी शख्सियत का रब्त जो है वो इमाम के साथ है। तो हर एतबार से ख़ुद इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम इन सब का जो आज के दौर का है, यानी वारिसे इल्म नबिय्यीन, वारिसे अहले बैत, वारिसे तमाम के तमाम उनके आसास और तमाम के तमाम उनके इल्म, उनकी नियाबत, हर चीज़ में हज़रत मुंजी आलम बशरियत इमाम ज़माना अजल्लल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ इनके वारिस हकीकी है। यानी ख़ुद जितना भी है दीन का वारिस जो है इस वक्त हज़रत इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम है। तो इस उन्वान से भी एक ख़ास रब्त है कि हम 13 रजब जो कि विलादत बासादत अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम इनका वक्त के इमाम के साथ रब्त है। यकीनन जो हमारे लिए खुशी का मौका है तो फिर वक्त के इमाम के लिए ये वो तो ज़ाहिर है कि हकीकत जो है, जिसको कहा जाए कि एक शख्स होता है हकीकत तो दर करने वाला, यानी हकीकत को दर करता है वो फ़कत, लेकिन वक्त के इमाम जो है वो हकीकत को दर करना उसके लिए मैं क्या कह सकता हूँ, बल्कि वो ऐन ही हकीकत है। अगर इल्म में एक चीज़ आ जाए तो एक शख्स जो है वो इल्म रखने वाला होता है, इमाम जो है वो ऐन ही उसका वजूद इल्म का वजूद है। तो हकीकत जो है हम फ़कत हकीकत के हद तक पहुँच सकते हैं, लेकिन इमाम का वजूद जो है वो ऐन ही हकीकत है। जो हम जैसे लोग वो अगर इस खुशी के मौके को दर कर सकते हैं, इनके बरक़ात को दर कर सकते हैं, तो वक्त के इमाम हज़रत इमाम ज़माना अजल्लल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ जो कि ऐनी ही वजूद है और नूर ही वही नूर है, कुल्लुहुम नूरुन वाहिद, ये एक ही नूर है और सब के सब जो है एक ही नूर है जो कि नूर इलाही है, अल्लाह का नूर है। तो फिर उनके आप यहीं से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वक्त के इमाम के लिए ये कितने सरूर का मौका होगा। तो हर एतबार से हम जो है अगर 13 रजब को देखें तो ये सबसे बड़ा और सबसे खुशाइन और सबसे खुशी का दिन जो है वो वक्त के इमाम के लिए है। और यहाँ से शख्सियत इमाम अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम पर अगर बात की जाए तो इब्तिदाए वलायत यहाँ से शुरू हुई, इब्तिदा जो है वो यहाँ से हुई। और इब्तिदाए इमामत इब्तिदाए रसूल की, चूँकि रसूलुल्लाह के खलीफतुन बिला फसल मनसूब मिनल्लाह व मनसूस मिनल्लाह हज़रत अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम है। और फिर ये सिलसिला जो है इसी तरह से जाके हज़रत इमाम ज़माना अजल्लल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ पर जाके रुक जाता है। तो ख़ुद यानी हज़रत रिसालत मआब के जानशीन 12वें जानशीन हज़रत इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम है, जबकि पहले जानशीन जो है वो हज़रत अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम। तो इस एतबार से भी अगर देखा जाए जो सिलसिलाए इमामत है उसके एतबार से भी और दूसरे एतबार से अब्बुल आइम्मा है, आइम्मा के वालिद है, सब आइम्मा के वालिद है हज़रत अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम। तो इस एतबार से भी ख़ुद एक ख़ास
ربط ہے اور ایک بہت بڑی عید ہے تمام کے تمام شیعیان حیدر کرار کے لیے، اور جو لوگ محبین اہل بیت علیہ السلام ہے، بہت بڑی عید ہے۔ اور اس عید کے موقع پر یقیناً ہماری یہی ہے کہ آج دوسرا دن ہے، لیکن ظاہر ہے کہ کم از کم 2 سے 3 دن گفتگو ہونی چاہیے، اور ہم آج بھی یہ گفتگو کا اختصاص خود ہمارے مرکزیت جو گفتگو کی ہوگی وہ وجود نازانی حضرت امام امیر المومنین علیہ السلام ہوں گے۔ تو اس اعتبار سے بھی جب بھی کوئی موقع پیش آتا ہے تو ہم اس پروگرام میں اختصاص دے دیتے ہیں اس شخصیت کے ساتھ جو خاص مواقع ہوتے ہیں، اور یہ موقع بھی جو ہے وہ نہایت ہی خاص موقع ہے۔ تو اس اعتبار سے بھی ہم گفتگو جو ہے وہ حضرت امیر علیہ السلام پر انشاءاللہ کریں گے، اور آج کے ہمارے معزز مہمان کے ساتھ بھی اسی عنوان سے گفتگو کریں گے۔ تو جہاں فضائل اور مناقب کی بات ہے تو یہاں ہمیں درک کرنا چاہیے، ولادت پہ کل بھی تھوڑی سی بات ہوئی تھی، آج تھوڑے سے فضائل کے عنوان سے میں 2 جملے عرض کروں۔ دیکھیں، رسول اللہ کے بہت سارے صحابی تھے، بہت سارے صحابی، اس میں سے کچھ رسول اللہ کے دور میں شہید ہوئے، کچھ جو ہے وہ بعد میں رہ گئے، کچھ منافق بھی تھے جو صحابہ نہیں تھے، ہمارے عقیدے کے مطابق صحابہ وہ نہیں تھے، منافق تھے، لیکن یہ ہے کہ ان کی فہرست بھی لوگوں نے صحابہ میں کر دی۔ مثلا ابو ہریرہ جیسے کاذب شخص، جو کہ کاذب اس کو کیا کہہ سکتے ہیں، کذاب تھے، بہت بڑے جھوٹے تھے، اور جھوٹ بولنا اس کی فطرت بن چکی تھی، اور جھوٹ پر حدیثوں کو گھاڑ کے وہ پیسے لینے والے تھے۔ تو اس قسم کے شخصیات بھی تھے، اور یہ ہم جو ہے نا اس چیز میں کوئی بھی وہ رعایت نہیں کر سکیں گے، چونکہ دیکھیں بات ہوتی ہے حق حقائق کی، اور انہوں نے بہت ساری احادیث گھاڑ دی۔ اور اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے شخصیات تھے جو آپ بخوبی جانتے ہیں، مذہب شیعہ کے چھوٹے بچے کو بھی پتہ ہے کہ منافق کون تھا اور سچا کون تھا، تو یہ سب کی سب چیزیں بالکل واضح ہے۔ تو میں عرض کروں کہ خود صحابہ میں اعلیٰ درجے کے صحابی بھی ہے، یعنی ہمارے خود کے عقیدے کے مطابق جو ہے وہ حضرت سلمان محمدی اور اس قسم کے بہت سارے اور صحابی، لیکن کسی کے لیے بھی رسول اللہ نے نہیں فرمایا کہ حضرت امیر جو ہے اسی کا میرے ساتھ اس کا وہی رابطہ ہے کہ جیسے ہارون کا موسیٰ کے ساتھ رابطہ ہے۔ انشاءاللہ العزیز آج اسی ٹاپک پر گفتگو کریں گے۔ یہاں پر ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں، اور پروگرام کے نیکسٹ سیگمنٹ میں آپ کے حاضر خدمت رہیں گے۔ دوبارہ آپ کے حاضر خدمت ہے، اور پروگرام کے اس سیگمنٹ میں، چونکہ ہمارے اس پروگرام کے سیگمنٹ میں ہمیشہ ہمارے ساتھ مہمان ہوتے ہیں، اور آج کے ہمارے معزز مہمان حجت الاسلام المسلمین عالی جناب مولانا سید شہریار نقوی صاحب قبلہ ہمارے ساتھ قم المقدسہ سے موجود ہے۔ انشاءاللہ العزیز گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے، اور حضرت امیر المومنین علیہ السلام پر انشاءاللہ گفتگو کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔
قبلہ خیریت سے ہے انشاءاللہ؟ طبیعت مزاج بخیر ہے؟ شکر، آپ فرمائیے کیسے مزاج؟ الحمدللہ قبلہ آپ کی دعائیں ہیں۔ سب سے پہلے تو ان ایام کی، چونکہ کل 13 رجب کا دن تھا، تو اس عنوان سے آپ کی خدمت میں تبریک اور تہنیت عرض کرتے ہیں، اور امام حسین علیہ السلام ٹی وی کے تمام اراکین کی طرف سے آپ کے نہایت ہی ممنون اور مشکور ہے کہ مصروفیات کے باوجود آپ نے وقت نکالا اور خدمت کا یہ موقع ہمیں فراہم فرمایا۔ بہت شکریہ، آپ کی خدمت میں بھی تبریک پیش کرتا ہوں۔ پروردگار آپ کی تمام تر کوششات کو اپنی بارگاہ میں مقبول فرمائے، اور انشاءاللہ اسی طرح دین کی خدمت کرتے رہیے۔ الہی آمین، الہی آمین۔ قبلہ میں وقت کو ضائع کیے بغیر گفتگو کا سلسلہ آپ کی اجازت سے شروع کرنا چاہوں گا، اور ظاہر ہے کہ کل کا دن جو ہے 13 رجب اور ولادت باسعادت حضرت امیر المومنین علیہ السلام، تو پہلا سوال میرا اسی عنوان سے ہوگا کہ اگر آپ ولادت حضرت امیر المومنین علیہ السلام پر کچھ روشنی فرمائیں۔ بسم اللہ کیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ایک ایسی عید ہے کہ جس میں، جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ مولا کائنات کی ولادت ہے، تو کائنات کے مولا کی آمد ایک ظاہر سی بات ہے کہ ایک بہت بڑا دن ہے، اور اس میں کائنات کا واقعاً جو مولا کو مولا مانتا ہے اس کے لیے واقعاً خوشی کا دن ہے۔ مولا کائنات علیہ السلام کی ولادت گو کہ ایک عام ولادت نہیں ہے، یعنی جس طرح کہا جائے کہ بھئی ایک عام ولادت ہوئی، مولا کائنات علیہ السلام کی ولادت کے حوالے سے دیکھتے ہیں کہ جناب فاطمہ بنت اسد، اچھا اس سے پہلے میں مختلف روایات کی طرف جاؤں، مختصر جاؤں کہ جناب فاطمہ بنت اسد خود فرماتی ہیں کہ یہ بچہ میرے شکم میں جب تک تھا مجھ سے گفتگو کرتا تھا، میری مشکلات کو حل کرتا تھا۔ یہ ولادت سے پہلے کا جو ہے میں عرض کر رہا ہوں۔ اب ہوتا یہ ہے کہ میں اس کمپیریزن میں بھی نہیں جاتا ہوں کہ کس کو مسجد سے نکالا گیا، کسے کعبے میں بلایا گیا، میں صرف آپ کے سوال کے جواب کی طرف آ رہا ہوں کہ جب بی بی فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہا کعبے کی طرف گئی ہیں، اس وقت جو ہے 2-3 چیزوں کو ہمیں دیکھنا پڑے گا۔ صحیح کہ بی بی جو ہیں گھر سے نکلی ہیں، عموماً اگر کسی خاتون کی ولادت ہوتی ہے تو اسے سب سے پہلے سہارے کی ضرورت ہوتی ہے کہ میرے ساتھ کون ہے، خواتین میں سے کون میرے ساتھ رہے گا۔ پورا ایک ماحول وہ جو ولادت کا ہوتا ہے وہ بنایا جاتا ہے، اور کس طرح کہاں جانا ہے، ہاسپٹل جانا ہے، کیا ہے۔ اب بی بی جب مولا کی ولادت کے لیے آمادہ ہوتی ہیں تو وہ گھر سے باہر جاتی ہیں۔ اب گھر سے جیسے ہی باہر جاتی ہیں تو وہ سیدھا کعبے کا رخ کرتی ہیں، گویا انہیں جو ہے پہلے سے معلوم ہے کہ مجھے جانا کہاں ہے، میری منزل کہاں ہے۔ اس کے بعد جب وہ کعبے کا طواف کر رہی ہیں اور بار بار جو ہے پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا فرماتی ہیں کہ مالک تجھے اس بچے کا واسطہ۔ اب یہ کمال دیکھیے، ایمان دیکھیے کہ یعنی کل ایمان کی والدہ کا ایمان دیکھیے کہ پروردگار تجھے اس بچے کا واسطہ جو میرے شکم میں، میری مشکل کو آسان کر۔ تو یعنی مشکل کشا کی ماں بھی مشکل میں ہے تو مشکل کشا کا واسطہ دے رہی ہے۔ سبحان اللہ، بے شک۔ ہوتا یہ ہے کہ اس سے پہلے کہ میں اس اگلے مرحلے کی طرف آؤں، ایک چھوٹی سی چیز کی طرف اپنے تمام تر ناظرین اور سامعین کی توجہ دلانا چاہوں گا کہ ہمیں بیٹھ کر کبھی یہ سوچنا چاہیے کہ اگر کسی کے گھر میں ولادت ہوتی ہے تو گھر کے سارے افراد پریشان ہوتے ہیں، سب کی پریشانی اپنی جگہ، لیکن سب سے زیادہ جو پریشانی ہوتی ہے وہ بچے کے باپ کو ہوتی ہے کہ میں والدہ کو کیسے ہاسپٹل تک پہنچاؤں، کیا ہے، کس طرح کے مراحل ہیں۔ لیکن تاریخ یہ لکھتی ہے کہ جب جناب فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہا کعبے کی طرف گئی ہیں تو جناب ابو طالب، جن کے پاس کعبے کی چابیاں ہیں، دروازے کی چابیاں ہیں، متولی ہیں وہاں، لیکن وہ گھر پر آرام سے، یعنی کوئی اضطراب نہیں ہے، گویا پورا ماحول ایسا لگتا ہے کہ پتہ ہے کہ کیا ہونے والا ہے۔ اس سے بڑھ کر اور ایمان ابو طالب علیہ السلام کیا ہونا چاہیے کہ ابو طالب اطمینان سے بیٹھے ہیں کہ جس کا بندہ ہے وہ خود ہی بھیجے گا، وہ خود ہی بندوبست کرے گا۔ سبحان اللہ۔ جناب فاطمہ جب کعبے کا طواف کرتے ہیں کہ پروردگار میری مشکل کو اس بچے کے صدقے آسان فرما، یکایک دیوار کعبہ شق ہوتی ہے اور دراڑ پڑتی ہے۔ اب مورخین نے اور ہمارے علماء بھی پڑھتے ہیں کہ دیوار کعبہ، لیکن اگر آپ اس جگہ کو دیکھیں گے تو وہ دیوار جو ہے وہ کارنر ہے، بالکل جو اس کعبے کی جو دیواریں جہاں سے آپس میں ملتی ہیں، وہ کنارہ کہہ لیں آپ، وہ کونا کہہ لیں کہ وہ کونے میں دراڑ آئی ہے۔ اب جیسے ہی کونے میں دراڑ آئی ہے تو ایک، کیونکہ سامعین میں، ناظرین میں ہمارے بچے بھی ہیں، میں ان کے لیے ایک بات کہنا چاہوں گا کہ عموماً اللہ نہ کرے کوئی عجیب سی چیز ہوتی ہے تو سب سے پہلے بچے ڈرتے ہیں،
اور ماں باپ اپنے بچوں کو سنبھالتے ہیں کہ کہیں میرا بچہ ڈر نہ جائے. صحیح. اگر مثال کے طور پر آپ اسٹوڈیو میں بیٹھے ہیں, میں اپنی لائبریری میں بیٹھا ہوں, اگر یہاں پر بھی کوئی ایسا عجیب سا واقعہ رونما ہوتا ہے تو ظاہر سی بات ہے میں فوراً اپنی جگہ سے اٹھوں گا اور دیکھوں گا کہ ہوا کیا ہے. جی بالکل. لیکن تاریخ لکھا کہ جب کعبے کی دیواریں جہاں سے وہ جو کونا کھلا ہے, صحیح, گویا بی بی فاطمہ بنت اسد کو پہلے سے معلوم تھا کہ وہ ایک قدم پیچھے بھی نہیں ہٹی کہ اچانک کیا ہوا ہے. اور پھر اس کے بعد بی بی جب اندر گئے اور ایسا لگتا تھا کہ بی بی کو بالکل پتا ہے کہ اندر میرے لیے کون ہے اور میری غذا کا جتنے دن میں وہاں رہوں گی کیا بندوبست ہوگا, کون آئے گا اس بچے کی آمد کے لیے, کون اس بچے کو جو ہے کون کون آئے گا. تو پھر اس میں تو خیر کسی قسم کا وہ نہیں ہے کہ ہم اس پہ بحث کریں اور گفتگو کریں. بی بی کعبے کے اندر اس طرح گئی ہیں جیسے بی بی اپنے گھر کے اندر جا رہی ہیں. سبحان اللہ, جیسے گھر کھلا, بی بی پیچھے بھی نہیں ہٹی اور بی بی نے چونک کر ادھر ادھر بھی نہیں دیکھا کہ یہ کیا ہو گیا اچانک, اور بی بی سر جھکا کے اندر چلی گئی. اس کے بعد تاریخ میں ملتا ہے کہ بی بی سلام اللہ علیہا جیسے ہی اندر تشریف لے گئی ہیں بالکل ویسے دیواریں بند ہو گئیں, گویا کچھ ہوا ہی نہیں تھا. اب تاریخ نے لکھا ہے یہاں پر کچھ 7 سے 8 افراد جو ہیں, جو وہ بڑے بڑے بزرگان ہیں جن کے نام تاریخ میں درج ہیں, وہ موجود تھے. وہ پریشان تھے کہ اب ہو کیا رہا ہے کہ خاتون تو اندر چلی گئی, دیوار بند ہو گئی, اس کا ماجرا کیا ہے. اب جناب ابو طالب علیہ السلام کی خدمت میں دوڑتے ہوئے آتے ہیں کہ آپ کی زوجہ اندر چلی گئی جی اور دیوار بند ہو گئی ہے. صحیح. تو سوال تو یہ ہونا چاہیے تھا کہ اٹھ کے فوراً انسان کہتا کہ بھائی یہ کیسے ہو گیا کہ میری زوجہ اندر چلی گئی, دیوار بند ہو گئی. جی بالکل. تو علماء فرماتے ہیں کہ جناب ابو طالب فرماتے ہیں کہ جس نے کھولی ہے دیوار وہ دوبارہ بھی کھول دے گا, جس نے پہلی دفعہ کھولی دوبارہ بھی دیوار کھول دے گا, یعنی کوئی اضطراب نہیں, اتنا اطمینان. بہرحال جناب فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہا اندر ہیں اور پھر خدا کے حکم سے جب ولادت کا وقت آتا ہے اس وقت جو ہے جناب امیر کی والدہ, مولا کائنات کی والدہ, مولا متقیان کی والدہ اس اطمینان سے ہیں. اور پھر جیسے مولا کائنات دنیا میں تشریف لائیں, جنت کے کھانے جو جناب فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہ کے درج ہیں, میں اس طرف ہی نہیں جاتا کہ لوگوں کو طول نہ دوں. بہرحال یہ سب کچھ ہوتا ہے 3 دن تک جناب فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہ کعبے کے اندر موجود ہیں. سبحان اللہ. اور نہ تو بی بی کو پریشانی ہے کہ مجھے باہر جانا ہے, نہ باہر والوں کو پریشانی ہے کہ کب واپس آئیں گے. جی یہ وہ باتیں ہیں کہ جن پہ ہمیں غور کرنا چاہیے کہ کسی کو کسی کا کوئی اضطراب نہیں, سبھی مطمئن ہیں. بہرحال 3 دن کے بعد پیغمبر اکرم آتے ہیں. آنا تو والد محترم کو چاہیے تھا جن کے پاس چابیاں تھیں, جن کو پتا تھا. ویسے ہی اگر خاتون اس حالت میں ہے کہ وہ بچے کو جنم دینے والی ہیں, جن کے یہاں بچے کی آمد ہے, تو مرد سوچتا ہے کہ میری زوجہ کہاں چلی گئی. ابھی تو حالات ایسے ہیں, لیکن جب پتہ چل گیا کعبے کے اندر ہے بالکل کوئی, حالانکہ چابیاں ہاتھ میں جا سکتی تھیں. اب یہاں پر ایک سوال اور پیدا ہوتا ہے کہ جب چابیاں تھیں, سب کچھ تھا, صحیح, تو دروازے سے کیوں نہیں گئی؟ اللہ اکبر, اللہ اکبر. ایک سوال ہے چابیاں نہیں گھر میں لیکن دروازے سے نہیں, اور نہ ہی جناب ابو طالب نے کچھ ایسا کیا. اس کے بعد یہ کہا کہ میرا بیٹا علی, جب جناب ابو طالب میں اس طرف آؤں گا کہ جب دعوت ہوئی میرے بیٹے علی کی دعوت ہے, تو جب خانہ کعبہ کی دیواریں کھلی ہیں صرف اس لیے کہ پروردگار عالم یہ بتانا چاہتا ہے کہ یہ وہ علی ہے جو میرا ولی ہے. سبحان اللہ. وہ علی ہے جس کی کل ایسا نہ ہو کہ دروازہ کھلے تو ہر بندہ یہ کہے کہ بھائی یہ دروازہ ہمارے علی کے لیے کھلا تھا. یہ صرف ایک علی ہے جس کے ذریعے سے انسان اس کی معرفت پالے تو انسان اللہ تک پہنچ سکتا ہے. خیر میں عرض کر رہا کہ جناب فاطمہ بنت اسد 3 دن وہاں رہی. 3 دن کے بعد روایات کے جملے ہیں کہ پیغمبر اکرم تشریف لائے, اور پیغمبر اکرم بھی اسی طرح تشریف لائے کہ جس طرح جناب فاطمہ بنت اسد اندر گئیں. صحیح. اندر جانے کے بعد جو ہے جناب پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خیریت دریافت کی اور کہا کہ میرے چچا کو مجھے دیجئے, میرے بھائی کو مجھے دیجئے. اس کے بعد بی بی نے صرف ایک جملہ کہا کہ یہ بچہ جو ہے نہ بول رہا ہے, یعنی گویا جو گریا ہوتا ہے بچوں کا, نہ گریا جو بچے کی جو علامات ہوتی ہیں, نہ رو رہا ہے, نہ آنکھیں کھول رہا ہے, نہ کچھ کھا رہا ہے. صحیح. اب یہ بہرحال بہت مشہور روایت ہے, میں تھوڑا سا آگے جانا چاہوں گا ان کو ذکر کر کے. پیغمبر اکرم نے اپنے ہاتھوں پر لیا, مولا کائنات نے آنکھیں کھولی, جو پہلی علامت تھی کہ آنکھیں نہیں کھول رہا بچہ, بچے نے آنکھیں کھولی. اور جو گریے کی جو بی بی فرما رہی تھی, تو مولا نے کلام کیا ہے کہ کیا پڑھوں, توریت پڑھوں, زبور پڑھوں, انجیل پڑھوں, قرآن پڑھوں. سبحان اللہ. اب یہ مسئلہ تھوڑا سا اس طرف آئیے کہ دیکھیے کہ ظاہر سی بات پیغمبر کے ہاتھوں پر ہیں, یعنی نبی کے ہاتھوں پر جب علی آیا اور انہوں نے یہ گفتگو کی, تو یہاں پر سوال پیدا ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے اگر علی کے پاس علم تھا, صحیح,
تو انجیل بھی پڑھ سکتے ہیں، تورات بھی پڑھ سکتے ہیں، زبور بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن قرآن تو ابھی نازل ہی نہیں ہوا ہے، وہ کیسے پڑھیں گے؟ سبحان اللہ، قرآن کیسے پڑھیں؟ تو اس طرح کی بہت سے واقعات ہیں. مثال کے طور پر حضرت سلمان نبی جو ہیں، سلیمان نبی علیہ الصلوۃ والسلام، جب جو ہے چونٹیوں سے گفتگو کر رہے ہیں، یا اس سے پہلے وادی نمل میں جب جو ہے یہ تذکرہ ہوتا ہے، ہدہد آ کر بتاتا ہے کہ آپ کی مملکت میں ایک خاتون ہے جس کے ہاں سورج کی پوجا کی جاتی ہے، پرستش کی جاتی ہے. تو جناب سلیمان نبی نے جب وہ خط لکھا ہے تو اس کے پہلی لائن تھی، پہلی سطر تھی، بسم اللہ الرحمن الرحیم انہ من سلیمان. اب یہ بسم اللہ تو نازل نہیں ہوئی، جناب سلیمان نے پڑھ لی. سبحان اللہ، کئی سال پہلے کا واقعہ ہے. جب وہ پڑھ سکتے ہیں تو مولا کائنات کیوں نہیں پڑھ سکتے؟ اس کے بہت سے جوابات ہیں. بہرحال پیغمبر کے ہاتھوں پر پھر جو ہے سورہ مومنین کی آیت کی تلاوت ہوئی، اور اس کے بعد مومنون کی. اس کے بعد جو ہے جب غزہ کا مرحلہ ہے تو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا جو ہے زبان مبارک مولا کائنات کے منہ میں دی، گویا رسالت منتقل ہو رہی تھی امامت کی طرف. سبحان اور اللہ. پھر اس کے بعد جب باہر لے کر آئے ہیں، اور وہاں کا ایک رواج تھا کہ جو ہے ایک بہت بڑے سانپ کو، اژدہے کو پالا گیا تھا کہ وہ اس بات کا تعین کرے کہ بچہ جو ہے، بچے کی ولادت فطری ہے یا پھر کسی اور کام سے عمل میں آئی. تو اس اژدہے کو لایا گیا، اور مولا کائنات اس وقت دو روایتیں، ایک تو یہ کہ جناب ابو طالب سے کہا گیا کہ اپنے بچے کو لاؤ، اس پہاڑ پہ جو ہے لا کے لٹا دو. ایک روایت یہ ہے کہ وہ اژدہا جو تھا ایک پنجرے کے اندر بند کیا گیا تھا، اس کو جو ہے بہت زیادہ ٹریننگ دی گئی تھی کہ وہ دیکھ کر پہچان لیتا تھا. مولا کائنات اپنے گہوارے میں ہیں، جناب فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہا اپنے گھر کے امور خانہ داری میں مشغول ہیں. اتنے میں جو ہے وہ لایا جاتا ہے، اور پھر اس کے بعد اس کو کھول دیا جاتا ہے. اور جب وہ مولا کائنات گہوارے کے قریب آتا ہے تو بعض روایتوں میں کہ مولا نے پکڑ کے اس کے کلے کو چیرا، اور بعض روایتوں میں کہ ننھے سے ہاتھ جب اٹھائے تو انگلی کے اشارے سے اس کو دو ٹکڑے کر دیا. جناب فاطمہ نے جب یہ دیکھا تو کہا کہ یہ میرا بیٹا حیدر ہے، یعنی چیرنے والا. اب یہاں پر یہ دیکھیے کہ مولا 3 دن کے، بعض روایت میں 3 دن کے، اور بعض روایت میں کہ یعنی جب رسول خدا واپس لائے تھے 3 دن کے بعد 3 دن کے ہیں، اور بعض روایت میں کہ 6 دن کے ہیں، اور اس میں کچھ مہینوں کا بھی تذکرہ ہے. لیکن میں یہاں پر ایک نقطے کی طرف آپ کا اشارہ تمام ناظرین و سامعین کا متوجہ کرنا چاہوں گا کہ دیکھیے کہ علی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اژدہے کو 2 نیم کیا تو جب اسے دیکھا گیا، اسے تولا گیا تو وہ وزن میں بھی برابر تھا، اس کا وزن دونوں طرف سے برابر تھا. صحیح، جتنا وزن اس حصے میں تھا اتنا وزن، اور جتنی لمبائی اس حصے میں تھی اتنی لمبائی اس حصے میں تھی. یہ علی کی ادائی ہے جو بچپن میں گہوارے میں اژدہے کے 2 برابر ٹکڑے کرتا ہے، اور وہ جب جوانی کے عالم میں عرب کے 2 ٹکڑے کرے. کیا خوبصورت جملہ ہے، ماشاءاللہ قبلہ، زبردست. اس کے بعد مولا کائنات کو جو ہے پھر وہاں کا ایک رواج تھا کہ جو وہاں کے بت تھے، بتوں کے قدموں کی جو پیروں کے نیچے جو مٹی ہوتی تھی اس کا سرما بنا کر بچے کی آنکھوں میں ڈالا جاتا تھا. صحیح. اب یہ 2 ٹکڑے ہو گئے. اچھا یہاں پر روایت تھوڑا سا اور آگے چلتی ہے، میں اس سے پہلے سرمے کی طرف آؤں، اس روایت کو مکمل کر دوں. کہ ابو جہل کو بہت اضطراب تھا، اور اس نے شکایت کی کہ یہ کیا ہوا. جناب ابو طالب سے کہا کہ یہ کیا ہوا کہ آپ کے بیٹے نے اس کے 2 ٹکڑے کر دیے، اب اس کے بعد ہم کیسے پہچانیں گے. صحیح. تو روایت کے الفاظ ہیں کہ مولا کائنات کی اس عمل کے بعد جو سوال اٹھا کہ وہ اژدہا مار دیا گیا، وہ سانپ مار دیا گیا، وہ اس کو مار دیا گیا کہ جو پہچان کرواتا تھا کہ حلال زیادہ کون ہے اور غیر حلال کون، یعنی کس کی ماں باپ کی جو شک کیا جائے. تو رسول خدا فرماتے ہیں آج کے بعد یہ کلیہ یاد کر لیجیے، آج کے بعد یہ فارمولہ یاد کر لیجیے کہ جس کے دل میں علی کی محبت ہے اس کا حرام سے کوئی تعلق نہیں. سبحان اللہ. تو یہ قیامت تک کے آپ کو اژدہے کی ضرورت نہیں. جی. اس کے بعد پھر اگلا مرحلہ آتا ہے کہ پھر وہ ابو جہل جو ہے وہ لے کر آتا ہے، اور بتوں کے پیروں کے جو بت بنے ہوئے تھے ان کے قدموں میں جو مٹی ہوتی تھی اس کو سرما بنا کے بچوں کی آنکھوں میں ڈالا جاتا تھا. صحیح. اب یہ لایا مولا کائنات کے قریب، اور روایت کے الفاظ ہیں کہ مولا نے ننھے ہاتھوں سے اس کی داڑھی کو پکڑ لیا تھا، کیونکہ بچے کی فطرت یہ ہے کہ اس کے جو چھوٹا بچہ ہوتا ہے وہ اپنی مٹھیاں بند رکھتا ہے. مولا نے اس کی داڑھی کو پکڑا اور یوں کر کے ہاتھ مارا تو ظاہر سی بات ہے علی کا ہاتھ تھا. سبحان اللہ. واہ واہ. اور ابو جہل کے اوپر پڑا تو کیسا پڑا ہوگا. بہرحال جو ہے اس نے پھر اس سارے ارادے کو ترک کر دیا. اور اس طرح مولا امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کی ولادت عمل میں. اور اس کے علاوہ پھر جناب ابو طالب علیہ السلام نے جو ہے ایک بہت بڑا دعوت کا سلسلہ رکھا تھا کہ جس میں پورے حجاز کو مدعو کیا گیا، لوگوں کو بلایا گیا، اونٹ نہر کیے گئے کہ ظاہر سی بات ہے کائنات کا امام آ رہا ہے. جس طرح کہ میں نے عرض کیا کہ ابو طالب کو پہلے ہی علم تھا، اور علم ابو طالب، ایمان ابو طالب کا عالم یہ تھا کہ جب جناب رسول خدا دنیا میں تشریف لائے تھے
اس وقت جناب ابو طالب علیہ السلام نے بی بی فاطمہ بنت اسد سے کہا تھا کہ آج سے 30 برس بعد تمہارے یہاں بھی ایک بیٹا پیدا ہوگا. صحیح. تو کتنا ایمان تھا جناب ابو طالب کو اور کتنی معلومات تھیں. گویا سب جانتے تھے کہ کون ہوگا، کس طرح ہوگا، کیونکہ ظاہر سی بات ہے جو کل ایمان کا بھی باپ ہو اس کا ایمان. اللہ اکبر، اللہ اکبر. بے شک بہرحال بہت سی روایت موجود ہیں، اگر انشاءاللہ میرے پاس وقت ہوتا تو جی بہت ہی خوبصورت گفتگو قبلہ آپ نے فرمائی، بہت ہی خوبصورت گفتگو اور یقیناً ایمان کو تازہ کرنے والی گفتگو. بہت خوبصورتی سے آپ نے وضاحت فرمائی. میں ایک سوال قبلہ آپ کی اجازت سے مزید کرنا چاہوں گا، اور وہ اس اعتبار سے ہے کہ جہاں حضرت امیر المومنین علیہ السلام کے فضائل ہے اور دوسری طرف جو اسلام کے اوپر خاص احسانات ہے حضرت کے، اس پر بھی قبلہ اگر ایک وضاحت ہو جائے. جناب مولا کائنات کے احسانات تو کیا بلکہ اس پورے گھرانے کے احسانات ہیں اسلام کے اوپر. پورا گھر جو ہے اسلام کے اوپر اپنے احسانات کرتا ہوا دکھائی دیتا ہے. کیونکہ اسلام کا جو مرکز ہے، جو اسلام لے کر آنے والے ہیں، جو شخصیت اسلام کو پہنچائے گی پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، تو ظاہر سی بات ہے اصل تو معرفت بھی ان کی ہے اور شخصیت بھی ان کی ہے. تو سب سے پہلے تو جناب ابو طالب نے جس طرح جو ہے بچایا رسول خدا کو پوری زندگی کہ یہ اسلام لے کر آئیں گے، اور اس کے بعد پھر جو مولا علی علیہ السلام کے آپ نے سوال فرمایا کہ کس طرح جو احسانات ہیں، تو سب سے جو بڑا احسان ہے، اور میں کہتا ہوں کہ میں جو جملہ آپ کی خدمت میں پیش کرنے لگا ہوں اس کے اوپر گفتگو واقع ہونی چاہیے کہ مولا کائنات کا سب سے بڑا جو احسان ہے اسلام کے اوپر کہ مولا نے کبھی بھی اپنی ذات کے لیے تلوار نہیں اٹھائی. اللہ اکبر. ورنہ بہت سے مرحلے تھے کہ اگر اپنی ذات کے لیے تلوار اٹھاتے تو پھر تو مرحلہ ہی کچھ اور ہوتا. بالکل. لیکن دیکھیے کہ علی کے ساتھ، علی علیہ السلام کے ساتھ کیا نہیں ہوتا. جی بے شک. علی نے تو ایسے لوگوں کے اوپر تلوار نہیں اٹھائی کہ جن کی نسل میں کبھی کوئی مسلمان پیدا ہونا تھا. اللہ. یہ تو بات کا اتنا بڑا کام تھا کہ مولا نے تلوار نہیں اٹھائی. مولا نے اپنے حق کو جانے دیا، لیکن اسلام کو بچانے کی خاطر مولا نے کبھی تلوار نہیں اٹھائی. اس پہ میں سمجھتا ہوں کہ پروگرامز ہونے چاہیے میرے اس جملے کے اوپر، اور بلکہ اس گفتگو کے اوپر جو ہے بات ہونی چاہیے کہ مولانا کا سب سے بڑا احسان یہ ہے کہ انہوں نے اپنی ذات کے لیے تلوار نہیں اٹھائی. یہ اسلام کے اوپر بہت بڑا احسان تھا. شاید مولا علی کی جگہ کوئی اور اپنی ذات کو دیکھتے ہوئے تلوار اٹھاتا تو اسلام کو بہت بڑا نقصان ہوتا. اس کے بعد مولا کو جو ہے ایک تو سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ مولا کائنات کی جتنی بڑی ذات ہے، جتنا وسیع مولا کے اندر جو ہے پروردگار عالم نے جتنا چیزوں کو رکھا، اتنا ہی مولا کو صرف شجاعت کے اندر دیکھا گیا کہ بس علی ایک بہادر جو ہے ہیرو کے اعتبار سے، علی کو ایک بہادر لیڈر کے اعتبار سے پہچانا گیا، اور اسی طرح شناخت کروائی گئی کہ بس مولا جنگیں لڑتے تھے. اگر جنگیں بھی دیکھ لی جائیں تو یہ بھی ایک بہت بڑا احسان ہے، ورنہ کون آتا ہے کسی کے لیے لڑنے کے لیے. جی بالکل. اللہ کے دین اپنے گھر سے باہر نکلتے ہیں. اب دیکھیں اسلام کی سب سے پہلی جنگ کے جہاں پر اسلام کو خطرہ ہے، وہاں پر جو ہے 1000 کی تعداد میں لوگ ہیں، اور یہاں پر صرف 313 ہے. اور 313 میں بھی کسی کے پاس تو کچھ جو ہے تلواریں ہی نہیں تھی، بلکہ 20 ایسے تھے جن کے پاس تلواریں تھیں، 20 پیادے تھے، اور جن کے پاس کچھ نہیں تھا وہ درختوں کی ٹہنیاں لے کر، کھجور کے درختوں کی ٹہنیاں لے کر لڑنے کے لیے آ گئے. تو یہ چیز عقل سے باہر ہے کہ جب آپ کے سامنے 1000 کا لشکر ہے اور آپ مختصر تعداد میں، آپ کو پتہ بھی ہے کہ آپ کم ہیں، لیکن یہاں پر مولا کائنات 70 لوگ مرے ہیں، ان کے 70 کافر جو ہیں واسطے جہنم ہوئے ہیں. 70 وہ لوگ جو اسلام کے مقابلے میں آئے تھے، ان میں سے 35 مولا کائنات علیہ السلام کی تلوار سے گئے. کیا یہ علی کا احسان کا؟ اس کے علاوہ جنگ احد میں دیکھ لیجئے کہ جب پیغمبر کو تنہا کر دیا گیا، اس وقت بھی جو ہے لوگ ادھر سے ادھر بھاگنے لگے مال غنیمت کے چکر میں. تو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اگر مولا کائنات جیسے پیغمبر زین سے زمین پر آتے ہیں، مولا کائنات اپنا زانوئے مبارک لاتے ہیں اور پیغمبر اکرم کی خیریت دریافت کرتے ہیں، کیونکہ اسلام کا مرکز تو پیغمبر ہیں، وہ ہیں تو سب کچھ ہے. اس وقت مولا کائنات نے کچھ چھوڑ دیا کہ جہاں بھاگنے والے جہاں بھاگتے ہیں بھاگیں، جہاں غنیمت چاہیے، مال غنیمت چاہیے وہ لے لیجیے، لیکن علی کو صرف اپنے نبی سے سروکار ہے. اور خود مولا کائنات یہ فرماتے ہیں کہ میں نبی کے پیچھے ایسے چلتا تھا جیسے اونٹنی کے پیچھے اس کا بچہ چلتا تھا. یہ کوئی معمولی جملہ نہیں ہے اگر اس کی جو ہے باریکی اور اس کو دیکھا جائے تو. بہرحال اس وقت جو ہے زانو مبارک قریب لاتے ہیں اور پھر پیغمبر اکرم ایک سوال کرتے ہیں، کیا تم اپنے مسلمان بھائیوں کی طرح یہاں سے، اب میں بہرحال مجبور ہوں کہ عربی روایت کا جو ہے اردو ترجمہ کروں کہ فرار نہیں کر گئے، کہ حیدر قرار اور فرار بہرحال دو متضاد چیزیں، لیکن پیغمبر اکرم نے مسئلتاً یہ پوچھا کہ تم اپنے مسلمان بھائیوں کی طرح یہاں سے نہیں چلے گئے. تو پیغمبر اکرم سے مولا کائنات عرض کرتے ہیں کہ لی بکا اسوا، کہ میری سیرت وہی ہے جو میں نے آپ سے سیکھا ہے.
جب آپ کی کردار میں، آپ کی سیرت میں فرار نہیں تو حیدر کرار کیسے فرار کریں گے؟ سبحان اللہ۔ اس کے بعد ایک اور سوال مولا کائنات پوچھتے ہیں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے، اکفر بعد الایمان، کیا میں ایمان لانے کے بعد کافر ہو جاؤں؟ تو اس جملے کو اگر سمجھا جائے کہ پیغمبر اکرم سے مولا کائنات عرض کرتے ہیں کیا میں ایمان لانے کے بعد کافر ہو جاؤں، تو پھر جو ادھر ادھر چلے گئے اللہ ان کے سوچنا پڑتا۔ جی بالکل ایسے ہی۔ اس کے علاوہ بہت سے، اب آپ دیکھیے شب ہجرت جب پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جاتے ہیں، میں نے کہا نا کہ مولا کائنات نے اپنی جان وقف کر دی اسلام کے لیے۔ جی پیغمبر اکرم جب مکہ مدینہ جاتے ہیں، یہاں پہ بائیکاٹ ہو گیا، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، بہت سے واقعات، اس کی طرف نہیں جاتا، تو مولا کائنات کو تمام تر امانتیں دے کر وہاں سے مدینے کی طرف جاتے ہیں، اور مدینے کی طرف جانے سے پہلے فرماتے ہیں کہ علی یہ امانتیں جو ہیں ان لوگوں تک پہنچا دیجیے گا جن کی یہ امانتیں۔ صحیح۔ اس کے بعد جو ہے وہ بستر جہاں پر یقین ہے کہ موت آ رہی ہے، موت یعنی منڈلا رہی ہے، موت جو ہے چاروں طرف ہے، 40 لوگ اپنی تلواریں لے کر آتے ہیں حملہ کرنے کے لیے کہ پیغمبر اکرم کو جو ہے آج کی رات شہید کر دیا جائے، لیکن مولا کائنات اکڑ ہوتے ہیں۔ اب یہ بہرحال کسی کے لیے بھی، مطلب اگر آپ سوچیں کہ میں، اگر میرے ساتھ کوئی مسئلہ ہے، میں کسی کے بستر پر جا کے سوتا ہوں تو میرے لیے بہت مشکل ہے کہ مجھے پتا ہے جی کہ یہاں پہ دہشت گردی کا حملہ ہو سکتا ہے، یہاں پہ قاتلانہ حملہ ہو سکتا ہے، تو میں کہوں گا کہ قبلہ اگر آپ کی جان بچانی ہے تو میری جان خطرے میں کیوں؟ صحیح۔ کیسے پتا چلے گا کہ کوئی سو رہا ہے، آپ ویسے ہی کچھ رکھ دیجئے، کوئی تکیے رکھ دیجئے، چادر ڈال دیجئے، کیسے پتا چلے؟ اچھا روایت میں کہ مولا کائنات اپنے سر پہ چادر اوڑھ کر سوئے تھے۔ اللہ اکبر۔ چادر اوڑھ کر سوئے تھے، جب چادر ہی اوڑھ کر سونا تھا تو کچھ بھی رکھ دیجئے، لیکن نہیں، جو ہیں ہی قرار، جن کی زندگی میں فرار نہیں ہے، تو ان چیزوں سے، اور موت تو خود مولا کائنات کے در سے رزق پاتی ہے، وہ کیسے موت سے ڈر جائیں گے؟ بہرحال وہ تلواریں آمادہ تھیں، اور میں اس واقعے کی طرف نہیں جا رہا، صرف احسانات کا تذکرہ کر رہا ہوں کہ مولا کائنات جب سوتے ہیں اور تلواریں لے کر آتے ہیں تاکہ نبی کو ڈرا کر دھمکا کر پھر جو ہے شہید کیا جائے، تو جیسے چادر ہٹاتے ہیں تو چہرہ مولا کائنات کا، کہتے ہیں کہ علی آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ کہا کہ میں تمہارا انتظار کر رہا تھا۔ اللہ، اب آپ دیکھیے، دلیری دیکھیے۔ اور پھر روایت میں ہے کہ مولا کائنات فرماتے ہیں کہ میں، علی عموماً جو ہے رات کو نہیں سوتے تھے، مولا کائنات کا اپنا جملہ ہے کہ میں رات کو اس رات جیسے سویا اطمینان کے ساتھ، ویسا میں کبھی نہیں سویا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس موت کے سائے میں آپ اتنے اطمینان سے کیسے سو گئے؟ کہا یہ اس کی بنیادی وجہ میرا ایمان ہے۔ کہا ایمان کا اس سے کیا تعلق؟ فرمایا کہ جب مجھے نبی نے کہا کہ یا علی یہ امانتیں ان لوگوں کو دے کر آنا کہ جن کی یہ ہیں، آنا کا مطلب ہے کہ میں ضرور پہنچوں گا امانتیں پہنچا کر، تو مجھے یقین تھا کہ کوئی مجھے نہیں مار سکتا۔ جب نبی نے، وہ نبی جو بغیر وحی کے تکلم نہیں کرتے، لبوں کو گوش نہیں دیتے، جب انہوں نے کہہ دیا اپنی امانتیں جو ہیں لوٹا کر آ جانا، تو مجھے یقین تھا کہ میں وہاں پہنچ جاؤں گا۔ اس کے علاوہ دیکھیے جنگیں، کتنی جنگیں ہیں جہاں پر جو ہے اچھا مولا کائنات نے جو اپنی زندگی میں جتنے امور انجام دیے، مثلا کسی کے یہاں کام کر رہے ہیں یا کسی کے ساتھ مباہلہ کر رہے ہیں، کسی کے ساتھ مناظرہ کر رہے ہیں، کسی کو سمجھا رہے ہیں، تو سب کردار کے ساتھ یہ کتنے بڑے احسانات ہیں۔ بے شک کہ جب مولا امام حسن علیہ السلام کے دروازے پر کوئی فقیر سائل آتا ہے اور مولا اس وقت روایت میں کہ اپنی چپل جو ہے بیٹھے ہوئے صحیح کر رہے تھے، کہ فقیر نے پوچھا کہ جو ہے مجھے کھانا کھانا ہے، کہاں جاؤں؟ کہا کہ سامنے دروازہ، یہاں سے اندر چلے جاؤ۔ اب وہ جاتا ہے، دیکھتا ہے کہ حیران ہو جاتا ہے، امام حسن علیہ السلام کا جو اتنا بڑا دسترخوان ہے وہ لگا ہوا ہے، اور اس نے جب پیٹ بھر کر کھانا کھا لیا تو امام حسن سے کہتا ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ میں کچھ کھانا باہر لے جاؤں۔ مولا فرماتے ہیں اپنے گھر کے لیے بھی لے جاؤ، لیکن باہر کس کے لیے؟ کہا کہ باہر جو شخص بیٹھا ہوا ہے جس کی حالت بالکل جو ہے، مجھے بہرحال میں ان الفاظ کا استعمال نہیں کرنا چاہتا کہ مجھے اس کی حالت اچھی نہیں لگتی، میں چاہتا ہوں۔ کہا کون؟ کہا یہ باہر جو بیٹھے ہوئے اپنی چپل درست کر رہے ہیں۔ کہا یہ تو میرے بابا ہیں، انہی کے صدقے سے تو یہ دسترخوان چل رہا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اور جو ہے آپ ان کا جو ہے پورا دین کو بچانے کے لیے جو احسانات ان کے واقعاً اس پہ اگر گفتگو کی جائے تو بہت وقت چاہیے۔ ہر قدم پر مولا کائنات کا ایک نیا احسان ہے اس دین کے اوپر۔ اگر علی نہیں ہوتے تو بڑے بڑے ہلاک ہو جاتے، بالکل یہ دین جو ہے احسانات پر کیسے بچ سکتا؟ بے شک، بے شک۔ قبلہ بہت ہی خوبصورت گفتگو آپ نے فرمائی۔ آخر میں اگر مومنین کے لیے کوئی پیغام ہے تو امام حسین علیہ السلام ٹی وی کے ذریعے سے مومنین سماعت فرما رہے ہیں، بسم اللہ کیجیے۔ میں سب سے پہلے تو مومنین سے یہ کہوں گا کہ ہم مولا کائنات کے چاہنے والے ہیں۔ ہمارے ساتھ سب سے بڑا جو ٹائٹل لگا ہوا ہے کہ ہم اس مولا کو مانتے ہیں جو مومنین کے امیر ہے۔ سبحان اللہ۔ یعنی اگر باقی مومن ہیں تو پھر مولا ہمارے امیر ہیں۔
اب بات یہ ہے کہ ہم آج کل اس بات پہ جو ہے لڑتے جھگڑتے رہتے ہیں کہ مولا ہمارے مولا ہمارے مولا ہمارے. میں صرف ایک جملہ کہوں گا کہ ہمیں اس وقت مطمئن ہونا چاہیے جب مولا کہیں کہ تم ہمارے. سبحان اللہ، کوئی سبحان اللہ. بے شک ایسی جگہ پر جانا کہ مولا کہیں کہ ہاں یہ ہمارے. بے شک بے شک. قبلہ اللہ آپ کے توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے. ایک دفعہ پھر بھی امام حسین علیہ السلام ٹی وی کے تمام اراکین کی طرف سے آپ کے نہایت ہی ممنون اور مشکور ہے کہ آپ تشریف لائے اور نہایت ہی مہم نکات پہ آپ نے اشارہ فرمایا. کربلا مقدسہ میں آپ کی طرف سے اور آپ کے فیملی والوں کی طرف سے نائب الزیارہ اور دعا گو ہے. اور چونکہ آپ بھی مقدس سرزمین پہ تشریف فرما ہے قم المقدسہ، تو آپ سے بھی مخصوصاً التماس دعا کرتے ہیں. انشاءاللہ حتماً ہمارے سلام کہیے گا. انشاءاللہ ہم آپ کی طرف سے نائب زیارت. بہت سلامت رہے قبلہ. فی امان اللہ. خدا حافظ. خدا حافظ. جی یہ تھے ہمارے ساتھ حجت الاسلام المسلمین علی جناب مولانا شہریار نقوی صاحب قبلہ قم المقدسہ سے. بہت ہی خوبصورت گفتگو خود امیر المومنین علیہ السلام کے اوپر. جہاں حضرت کی بات آتی ہے تو یقیناً بہت سارے باب جو ہے وہ کھل جاتے ہیں اور انسان جو ہے وہ پوری طریقے سے سمجھ بھی نہیں سکتا، چونکہ حضرت امیر المومنین علیہ السلام کے القابات میں سے ایک لقب ہے مظہر العجائب، یعنی جہاں سے عجائبات ظاہر ہوتے ہیں. عجائبات ظاہر ہوتے ہیں جیسے انہوں نے فرمایا کہ اس اژدہا کو جب چھوڑ دیا گیا تو 2 ٹکڑے ہو گیا، اور یہ 2 ٹکڑے کرنا کہاں چھوٹا بچہ اور کہاں اس اژدہا کو، جو کہ لکھتے ہیں کہ اس قدر وہ بڑا تھا کہ وہ نگل جاتا تھا، یعنی اتنا اس کی اتنی وسعت تھی. تو خود حضرت جو ہے وہ ہر قسم کی، یعنی خود انہوں نے کئی اشارے بھی فرمائے، آپ سماعت فرما رہے تھے کہ ولادت سے لے کر خود قرآن مجید کی تلاوت کرنا اور دوسرے آسمانی کتب کی تلاوت کرنا، اور اس کے بعد جو مراحل ہے حضرت کی زندگی کے، اور آخر میں نوجوانی میں، اور پھر نوجوانی میں آخر میں جو عجائبات ہے ہر جگہ پر، وہ انتہائی انسان کو حیرت میں ڈالنے والے ہیں. اور یہ جو ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ حضرت امیر المومنین علیہ السلام جیسا کوئی نہیں. یہاں پر روایت جو بیان کرتی ہیں، جہاں مظہر العجائب کی بات ہے تو روایت نقل کرنے والے حضرت سلمان محمدی ہے. فرماتے ہیں کہ ہم جب جا رہے تھے تو ایک صحرا میں حضرت وہاں تشریف فرما تھے، تو پانی کی ہمارے پاس قلت ہوئی. تو حضرت نے فرمایا کہ اس کوہ سے اور اس ٹیلے سے اس طرف چلے جائیں، اور وہاں پر ایک عظیم قبرستان ہے، اور اس عظیم قبرستان میں آپ آواز لگا دے کہ مرمر جو ہے اس کے لیے امیر المومنین علیہ السلام کا حکم ہے، تو وہ اٹھ جائے گا. اور جب اٹھے گا تو پھر آپ ان سے کہہ دیجئے کہ اس وادی میں پانی جو ہے وہ کہاں ہے اس صحرا میں. تو وہاں حضرت سلمان فارسی یا دوسرے ایک میں کہتے ہیں کہ حضرت ابو ذر غفاری تھے، بہرحال ایک صحابہ میں سے ایک عظیم صحابی وہاں گئے، اور انہوں نے جب آواز دی تو اس شخص کا نام بھی لے لیا مرمر. تو دیکھا کہ قبرستان میں سے بہت سارے مردے جو ہے وہ اٹھ گئے، چونکہ حکم امام ہے، کسی کی جرت نہیں. یہ جو بار بار ہم روایات پڑھتے ہیں، جب حضرت آ کے قم باذن اللہ کہہ دیتے تھے اور مردہ اٹھ جاتا تھا، مردہ اٹھے گا، چونکہ یہ جو ہے امامت کی ایک خاص، امامت کی خواص میں سے یہی ہے کہ امام کا حکم جو ہے وہ کوئی نہیں ٹال سکتا، چاہے کوئی چاہے یا نہ چاہے. امام کا حکم اس طریقے سے ہوتا ہے کہ اگر امام حکم کریں تو کوئی چاہے یا نہ چاہے، امام کی مشیت اگر شامل حال ہو تو اس کو وہ کرنا پڑے گا، چونکہ امام کا حکم ہے. نظام الہی، نظام کائنات جو ہے وہ بدل جاتی ہے اگر حجت حکم کرے. تو اس پر انشاءاللہ کچھ جملے اگر وقت ملا تو میں عرض کروں گا کہ امام کا حکم کس طریقے سے ہوتا ہے. لیکن یہاں یہ واقعہ میں پوری کروں گی. یہ شخص جو ہے وہاں پر گیا تو بہت سارے مردے جو ہے وہ اٹھ گئے. انہوں نے کہا آپ کس مرمر کو کہتے ہیں؟ ہم سب کا نام جو ہے وہ مرمر ہے، چونکہ قبرستان جو ہے ہزاروں سال کے قبرستان ہے، تو ایک نام پہ کئی نہ کتنے زیادہ اشخاص ہوں گے، تو وہ سب اٹھ گئے. تو
یہ صحابی جو ہے یہ پریشان ہو گئے کہ اس میں سے کون سا ہے، تو دوبارہ حضرت کے پاس آئے اور کہا کہ وہاں میں نے آواز دی اور بہت سارے اس نام کے افراد جو ہے وہ اٹھ گئے، تو حضرت نے فرمایا کہ ان کو آپ کہیں مرمر فلاں کا بیٹا، فلاں کا بیٹا، فلاں کا بیٹا، یعنی 3 پشت لا کے حضرت نے ان کو بتایا کہ اس طریقے سے اس کا نام لے۔ جب یہ دوبارہ آیا تو اس نے اسی طریقے سے نام لیا کہ مرمر فلاں کا بیٹا، فلاں کا بیٹا اور فلاں کا بیٹا، تو اس میں سے ایک مردہ اٹھ گیا اور اس نے کہا کہ لبیک یا امیر المومنین، امیر المومنین کے حکم پہ میں اٹھا ہوں، اور بتائیں کہ کیا خدمت کر سکتے ہیں آپ کی۔ تو صحابی نے کہا کہ پانی اس صحرا میں کہاں ہے؟ تو وہ جو شخص تھا جو مردہ اٹھا تھا کئی ہزار سال کا وہ مردہ، تو وہ اس نے اس کی طرف حیرت سے کہا کہ وہ امیر المومنین جو کہ میں 4000 سال پہلے مرا ہوں اور یہاں دفن ہوا تھا، 4000 سال گزر گئے، حضرت کو میرا بھی پتہ ہے، میرے باپ کا بھی پتہ ہے، اس کے باپ کا بھی پتہ ہے اور اس کے باپ کا بھی پتہ ہے۔ وہ جو اتنے 4000 سال پہلے کے مردے کا اس کو پتہ ہے اور اس کے باپ اور آبا و اجداد کا بھی اس کو پتہ ہے، تو اس کو کیا یہ پتہ نہیں ہوگا کہ اس صحرا میں پانی کہاں ہے؟ تو یہ اس قسم کی واقعات جو ہے وہ ملتے ہیں، اور یہ واقعات جو ہے زیادہ تر سید محمد مستنبط رحمہ اللہ تعالیٰ علیہ اس کی کتاب القطرہ جو کہ نہایت ہی عظیم کتاب ہے، اور خود اردو میں بھی میں دیکھ چکا ہوں، فارسی میں بھی ٹرانسلیشن اس کی ہوئی ہے، اور مدینہ المعاجز کے نام سے فارسی میں ٹرانسلیشن ہوئی ہے، اور غالباً اردو میں بھی معجزات اہل محمد علیہ السلام کے عنوان سے اس قسم کی، بہرحال مجھے زیادہ ذہن میں نہیں ہے، لیکن اس کتاب کی ٹرانسلیشن بھی بڑی عجیب و غریب کتاب ہے کہ جس میں اس قسم کے واقعات لکھے ہوئے ہیں، سند کے ساتھ لکھے ہوئے ہیں۔ تو یہ خود حضرت کے جو معجزات ہے وہ عجیب ہے۔ اب یہاں پر آخری پروگرام کے آخری حصے میں یہ کہوں کہ حکم امام، جو میں نے کہا کہ اگر امام حکم کرے تو چاہے کسی کی مرضی ہو یا نہ ہو، اگر امام کی مشیت ہے حکم کرنے میں، امام جو ہے وہ کبھی مشیت رکھتا ہے یا نہیں رکھتا۔ اب یہ مولا کا حکم جو ہے وہ کس قدر جدی ہے، یہ اصولی حضرات بہتر سمجھتے ہیں کہ مولا کے حکم میں کس قدر جدیت ہے، یہ ہونی چاہیے۔ اگر جدیت ہے تو کسی کی جرت نہیں ہے کہ وہ امام کے حکم کو ٹال دے۔ یعنی اگر امام کا، یہاں واقعہ میں ایک بیان کروں جلدی سے، کہ ایک شخص آیا اور اس نے امام صادق علیہ السلام سے فرمایا کہ امام کے خواص کیا ہوتے ہیں، امام کے کیا علامت ہوتے ہیں، تو امام نے فرمایا اگر امام چاہے اور کہے کہ یہ دیوار سونے کی ہو جائے تو وہ سونے کی ہو جائے، تو یا تو امام کا یہ کہنا تھا دیکھا کہ دیوار جو ہے وہ سونے میں تبدیل ہو گئی۔ اور دوسری روایت میں ہے کہ جب امام سے پوچھا گیا تو امام نے دوسرے کسی شخص کو کہا کہ اگر امام ایسے شخص کو دیکھو جو امام ہو اور وہ اس درخت کو کہہ دے کہ ادھر آ جا، تو وہ درخت جو اگر آ جائے تو یہ امام ہو سکتا ہے۔ یہ امام کا کہنا تھا، اس کے لیے بیان کر رہا تھا، درخت کو حکم نے، امام نے جو اشارہ کر دیا درخت وہاں سے آنے لگ گئے، امام نے فرمایا نہیں آپ نے آنا نہیں ہے، وہ وہیں پہ ٹھہر گیا۔ امامت کی خواص یہ ہے، یعنی کسی کی جرت نہیں ہے کہ یہ کر سکے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعے کو، یہ تو امام ہے، عظیم ہے، یعنی خود حجت خدا کا حکم، حجت خدا کی زبان سے نکلی ہوئی کوئی چیز۔ آپ واقعات جو امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے جب وہاں شیر کے نقشے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ اے شیر آ جا اور اس فساد کو نگل لے، تو وہ نقشے کا شیر جو ہے وہ اصلی شیر میں جو ہے وہ تبدیل ہوا اور اس نے نگل لیا۔ تو بات یہ ہے کہ اگر نقشے کا شیر وہ امام کے حکم پہ اٹھا ہے، امام کے حکم پہ سب کچھ ہو سکتا ہے۔ تو یہاں حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعے کی طرف میں اشارہ کر رہا تھا کہ حجت خدا ہے۔ وہ شخص جو ہے جب زندان میں پوچھتا ہے حضرت یوسف علیہ السلام سے، چونکہ یہ شخص جو ہے دشمن تھا، اس نے پوچھا کہ میں نے خواب دیکھا ہے کہ جنگل میں جا رہا تھا اور وہاں سے جو ہے وہ کوے آ کے میری روٹیاں اٹھا رہے تھے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے دیکھ کے کہا کہ بہت برا خواب دیکھا ہے، کل آپ کو پھانسی ہو جائے گی اور آپ قتل ہو جاؤ گے۔ تو یہ شخص ہنسا، اس نے کہا میں نے تو جھوٹ بولا ہے، میں نے تو کوئی اس قسم کی کوئی خواب ہی نہیں دیکھا۔ تو حضرت یوسف نے فرمایا میں حجت الہی ہوں، میں اب چاہے کچھ بھی ہو جائے میری زبان سے جو نکلا ہے نا وہ ہوتا ہی رہے گا، وہ ہوتا ہی رہے گا۔ تو یہ جو ہے وہ حجت خدا، اس کے حکم جو ہے وہ اس قدر معتبر ہوتا ہے۔ یہاں پر پروگرام کا وقت بھی ہمارا ختم ہوا چاہتا ہے، اور حجت خدا کے ظہور کے لیے کثرت سے دعا کیا کیجیے۔ اللہم عجل لولیک الفرج۔